वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान हमें बहुत टेंशन भी नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन सारा दिन हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन्स पर एक तमाशा हमने देखा कि पुलिस जो थी वो इस्लामाबाद से लाहौर गई। पहले ये इत्तला आती रही कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने गए हैं, फिर मालूम हुआ कि नहीं, वो सिर्फ नोटिस सर्व करने आए हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो नहीं वहाँ अवेलेबल नहीं थे बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मान पाकी अपने घर में। पार्टी लीडरशिप ने उनके बिहाफ के ऊपर वो नोटिसेस एक्सेप्ट किए। बाद में इमरान खान साहब वहीं घर से घर पे मौजूद थे और उन्होंने एक तकरीर भी धुएंधार की, और उन्होंने जिसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि फिर पेमरा की तरफ से ये नोटिस आ गया है कि इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं वो नशर नहीं की जा सकती, बैन लग गया है उन पर टेलीविज़न चैनल्स के हवाले से। इसके साथ साथ ऑब्वियसली अब जो दूसरा अहम इशू है वो इलेक्शंस के हवाले से है। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर एक तरफ हम बात करें मरियम नवाज साहिबा की, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने तनकीद की इमरान खान साहब पे। उन्होंने कहा कि उनकी तकारीर क्या, सियासत पर भी पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने मवाजना किया इमरान खान साहब का नवाज शरीफ साहब से और कहा कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह भी थे मगर उसके बावजूद वो नाअहल हो गए, और इमरान खान साहब के जो जुराइम हैं उनके ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए। मगर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि उनकी जमात जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शंस के जो टिकट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फैसले किए जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सबूत हैं, मगर वो जो सबूत हैं वो फैज़ हमीद साहब जो रिटायर्ड जनरल हैं उनके हवाले से हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से उनके पास कोई सबूत नहीं है। मगर साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान जो भी एक बहुत अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर जो इंतखाबात हैं उनको मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज जब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक मीडिया टॉक की तो उसमें भी उन्होंने हम कह सकते हैं इन अ वे इंडोर्स किया जो मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू थी, और उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को ही करना है, मगर इश्यूज़ ऐसे हैं जिनकी वजह से इलेक्शंस जो हैं करना इतना आसान नहीं रहेगा। उन्होंने भी एक दफ़े फिर दोहराई ये गुफ्तगू कि इमरान खान साहब जो है उनकी अब जो अरेस्ट है या उनको गिरफ़्तार करने का वक्त जो है वो शायद करीब ही आ रहा है। और इसके साथ साथ जो और एक बड़ी ख़बर है आज की वो ये है कि हमारे ही एक कॉलीग आदिल शाह ज़ेब साहब जो प्रोग्राम करते हैं डॉन न्यूज़ पे, उन्होंने साकिब निसार साहब से गुफ्तगू की जो साबिक चीफ जस्टिस थे, जिसमें साकिब निसार साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया। जो उनके सामने पिटिशन आई थी उसमें 3 नुक्ते उठाए गए थे और उन्हीं 3 नुक्तों पर इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, लोगों ने उनको आके कहा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमारे चीफ जस्टिस है, इसलिए उन्होंने ख़ुद पैनमा के केस से अपने आप को अलग कर लिया और लोगों को सुनने दिया। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अब भी इल्ज़ाम जो है जुडिशरी पे हम कह सकते हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, तर्जुमान है नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के। वेलकम टू द शो सर। जी ज़ुबैर साहब, सर इलेक्शंस के हवाले से अभी भी कन्फ्यूजन जारी है। एक तरफ अगर मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुने या राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि जैसे हुकूमत भी हिचकिचा रही है इलेक्शंस को लेकर,
सिक्योरिटी के इश्यूज है, केयर टेकर गवर्नमेंट का इशू है, बट मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि भरपूर तैयारी है। सर, व्हाई द कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस? मेरा ख्याल है जो मरियम नवाज ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अप्रैल 30 पंजाब के हवाले से डेट अनाउंस हो चुकी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को लिखा ऑप्शंस दिए। 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान प्रेसिडेंट तलवी ने 30 अप्रैल का इंतखाब किया, और मेरा ख्याल है अब इलेक्शन कमीशन उसके हिसाब से शेड्यूल भी अनाउंस कर देगा, जो भी कागजात नामजदगी है और जो प्रोसेस होता है। केपी में गवर्नर ने डेट देनी है एज़ पर डायरेक्शन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक मुझे मालूम है कि केपी के गवर्नर का भी एक इंटरव्यू मैंने सलीम साफ़ी साहब के साथ देखा था, उसमें उन्होंने तो कहा था कि बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया वैसे ही वो करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल कहा है ये बात कि जी इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। एक तो शायद उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का कहा है, लेकिन हमें ये ख्याल करना चाहिए कि सिक्योरिटी की अगर हम रीज़न की बात कर रहे हैं तो अभी कोई ऑपरेशन अंडर वे है कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा आज से 4 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद। और ये तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त का काम होता है, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन तो होने ज़रूरी हैं। इलेक्शन से तो कोई इधर उधर हो ही नहीं सकता। और अगर मईशत फिर आपके ख्याल में क्यों इस तरह की गुफ्तगू हो रही है? राना सनाउल्लाह साहब या और भी दीगर वुज़रा हैं, वो क्यों इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे ये भाम पैदा होता है या लगता है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से घबराई हुई है? देखिए, मैं तो अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियरली बयान कर सकता हूँ। उस वक़्त भी जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था और असेंबली तोड़ी गई थी, तो मेरी नाक़िस राय में जो आइन को मैं समझा था उसमें तो 90 दिन ही लिखे थे, और 90 दिन में कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता था। अब एक आध इंसिडेंट पहले मोहतरमा बेनज़ीर की जब शहादत हुई थी तो 27 दिसंबर को शहादत हुई थी, 8 जनवरी 2008 को तकरीबन हफ्ते के बाद इलेक्शन थे, तो वो तो एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि हो ही नहीं सकते थे। प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑन अ नेशन वाइड बेसिस। तो उस वजह से वो फिर फरवरी की शायद 18 तारीख तक पोस्टपोन कर दिए गए थे, एंड नो पॉलिटिकल पार्टी हैड एनी ऑब्जेक्शन टू दैट। लेकिन जो आजकल के हालात हैं उसमें कोई भी रीज़न देना मेरा ख्याल है, और ख़ास तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो उस वक़्त मौका भी था हर पॉलिटिकल पार्टी के पास, और JUIF के भी वहाँ लीगल नुमाइंदे मौजूद थे। तो उस वक़्त उन्होंने वहाँ अपनी जो भी बयान किया होगा कि इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया। तो ये अबहम ज़रूर है, लेकिन नहीं होना चाहिए। और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम तो तैयारी में हैं, हम तो आपने देखा पिछले 1 महीने से द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ इन द कैंपेन मोड इज़ PMLN, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल तैयार है। वो तो मतलब कि देखे मेरे ख्याल में पिछले अप्रैल से ही तैयार है, वो तो इलेक्शन कैंपेन ट्रेल से नहीं, अगर उनकी बात करें तो वो तो धरने के वक्त से तैयार हैं, वो तो हर वक्त ही इलेक्शन मोड में होते हैं। सो उनके लिए तो हमेशा स्ट्रीट्स पर ही होते हैं। सो इफ यू कॉल दैट ये तो आप ना कहें कि ये तो आप ना कहें कि वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो यहीं से नहीं, मैंने ये नहीं कहा अहम डेवलपमेंट। हाँ नहीं, आपने कहा ना कि हम तैयार है, तो मैं उस पे कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप मत भूले ना, वो भी तो कैंपेन ही कर रहे हैं। नहीं वो कैंपेन उनका तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही यही है कि टू बी ऑन द स्ट्रीट्स, और हर वक्त मतलब जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो उनका तो स्टाइल है ही ये कि जी वो स्ट्रीट्स पर होते हैं और कोई ऐसा हंगामा खेज माहौल क्रिएट किया होता है, उसको अगर आप कैंपेन करते तो लेट्स से यस दे आर रेडी। एंड बाय द वे मुझे कोई शक नहीं है, दे वांट द इलेक्शंस टू टेक प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल। वो तो उनका पिछले 10 महीने में यही नारा रहा है। तो सर क्या हम फिर आपकी बातों से ये समझे कि मरियम नवाज साहिबा जो है एज अ पार्टी लीडर वो तैयार है इसके लिए, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त हुकूमत में है वो घबराई हुई है इलेक्शन से? मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मौलाना फजल रहमान, जो राना सनाउल्लाह ने तो सिर्फ ये बात की कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा उनकी बात में उनके उसमें वज़न है। ही डिडंट से कि जी नहीं होने चाहिए, उनका मौक़िफ़ ये नहीं था। तो राना सनाउल्लाह ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्टर हैं और
لیڈنگ فگر ان دی گورنمنٹ ایز سچ آپ کہہ سکتے ہیں, جو مسلم لیگ کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جب تک کیٹیگوریکلی کوئی ایسی بات نہ کوئی کرے, تو مولانا فضل الرحمان نے اپنا ریزن دیا ہے, وہ میرا خیال ہے اتحادی تو ہیں, لیکن میں ان کے بہاف پر تو بات نہیں کر سکتا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا. سر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک تقریب سے جب خطاب کیا تو اس سے بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں. انہوں نے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر کے ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہمارے سے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی فلڈ سروائیورز کے حوالے سے وہ پوری نہ ہوئیں تو ہم وزارتوں میں نہیں رہ پائیں گے. پھر انہوں نے ڈیجیٹل جو سینسز یا مردم شماری ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا. مسائل کچھ پاکستان پیپلز پارٹی سے چل رہے ہیں, بہت میجر آپ کی اعلیٰ ہے. جی میجر الائے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کے بغیر تو ہم حکومت میں رہ ہی نہیں سکتے. اور انہوں نے بھی حکومت سے نکلنے کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے کہا منسٹریز ہم چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں پاکستان میں جو بھی اگر کولیشن کو فرق بہت ہوتا ہے. اگر آپ منسٹریز میں آپ ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور منسٹریز چھوڑتے ہیں, وہ بھی ابھی تو بہت وہ تو فرسٹ انہوں نے ایک اپنا اظہار کیا ہے کہ جی ان کے کنسرنز ہیں. اور عارفہ میرا خیال ہے اتنا گھبرانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ جب ہوتی ہے اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا پوائنٹ آف ویو سے پولیٹیکل اور جو دوسرے ریزنز ہوتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آنا چاہتی ہے. اب سندھ کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, خاص طور پر سیلاب کے حوالے سے, تو انہوں نے پرائم منسٹر کو ایڈریس کر کے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو کمٹمنٹ تھی اس کو نہ فلفل کرنا بھی کوئی ریزن ہوگا. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی ہیز بین اے گریٹ کولیشن پارٹنر, اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایسے مسائل نہیں کھڑے کیے. لیکن ہوتے ہیں وہ تو اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ایم این ایز وغیرہ ہوتے ہیں جن کے کنسرنز ہوتے ہیں, جس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ان پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, اسپیشلی اف یو ہیو اے ویری تھن میجورٹی. اس قسم کے ایشوز تو ہوتے ہیں اینڈ دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ آن ٹائملی بیسس. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے زبیر صاحب سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں زبیر صاحب سے, پر ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل اس وقت سیاسی صورتحال ہے. سر حکومت کا لگتا ہے کیا کہیں ہم اس کو, بہت تنقید بھی ہوتی ہے اس پہ, حکومت کی توجہ لگ رہا ہے زیادہ اس بات پر ہے کہ عمران خان صاحب کو کب گرفتار کرنا ہے, کیسے گرفتار کرنا ہے, ان کو کس جیل میں رکھنا ہے, ان کو کون سی سزا دینی ہے. اب جو کسی زمانے میں ہم تنقید پاکستان تحریک انصاف پہ کرتے تھے کہ ان کو زیادہ نیب کی اور اپوزیشن کی فکر ہے, نہ کہ گورننس کے کیا ایشوز ہیں اور اکانومی کی ہے, سر اب وہی تنقید جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت پر ہو رہی ہے. سارا دن جو وزراء ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب پہ, یہ نہیں ہمیں بتا رہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کب ہوگا, اکانومی کب بہتر ہوگی. خان صاحب کا اریسٹ, خان صاحب کی عادتیں. بالکل آپ صحیح آپ کا تجزیہ, لیکن اس میں دیر از اے ہیوج ڈفرینس. جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھا اور خان صاحب کی حکومت تھی, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی کو آپ کو یاد ہوگا کیسے اریسٹ کیا تھا, وہ میرا خیال ہے موٹر وے پر جا رہے تھے اور بڑے ہنسی مذاق سے وہ اریسٹ ہو گئے تھے. اور اسی طرح سے خواجہ آصف کو یا مریم نواز صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب یا جتنے بھی تھے, ایک تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں قانون کے حساب سے, آن دا بیسس آف دا کیسز جو ہیں, جو توشہ خانہ کا کیس ہے, مطلب وہ میں اس کو اوپن اینڈ شٹ تو نہیں کہوں گا, بٹ اس میں بالکل کنکریٹ ایویڈنس ہے نا, اینڈ ہی ہیز ٹو آنسر دیٹ. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آنسر نہ کریں. ایک انہوں نے وہ جو ٹائکون ہیں ان سے جو ان کا کوئی آج کل کے اس پہ حساب سے تقریباً کلوز ٹو 60 بلین روپیز کا ٹیکہ لگا دیا گورنمنٹ آف پاکستان کو, تو اس کا میں کہتا ہوں چلو ہم تو پریس کانفرنس کر کے یا باتیں کر کے ٹاک شوز میں جواب تو دیتے تھے, اب بھی دیتے ہیں جواب, چاہے وہ پاناما ہو یا جو کوئی اور کیس ہو, بھائی آپ تو جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ لیٹ سے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بٹ خان صاحب ہی کے بقول ہی شوڈ سبمٹ ٹو رول آف لا.
خان صاحب ہی ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں, جدھر کوئی پاورفل کے لیے ایک قانون تھا اور باقی عوام کے لیے دوسرا قانون تھا. نا اگر ایک عام آدمی کو کورٹ آرڈرز ملیں تو وہ کیا اس کو ڈھال بنائے گا عوام کو؟ دیکھیں نا, وہ تو ہی از ناٹ سیئنگ کہ میں فزیکلی اسٹیٹ کے ساتھ فائٹ کروں گا. وہ جو ہم پرانے زمانے میں پرانے وقتوں میں کہتے تھے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کا کانسیپٹ پاکستان میں کسی ادارے کے حوالے سے, ناؤ پی ٹی آئی از اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. ناؤ دے آر ڈیفائننگ اینڈ چیلنجنگ دا اسٹیٹ کہ جی اگر آپ نے وہ ان کے لیڈرز, یہ آپ خود پڑھتی ہوں گی, وہ ٹویٹ کرتے ہیں یا فیس بک پر لگاتے ہیں کہ خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا شاید کہا جا رہا ہے تو کارکنان پہنچے زبان پاک. ابھی آپ خود بتائیں یہ کہ از دس اے ڈسپلے آف اے پرسن ہو ہیز بین فارمر پرائم منسٹر اینڈ ہو اسپائرز ٹو بی دا پرائم منسٹر اگین. تو سر وہ بھلے کہتے ہیں ان کہ کے ساتھ سیکیورٹی تھریٹ ہے نا, اس لیے صرف وہ کچہری نہیں جاتے. وہ اب آئے تھے اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سب عدالتوں میں پیش ہوئے, صرف وہ کچہری کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے, وہاں سیکیورٹی بھی صحیح نہیں ہے, اور وہ یہ بھی سر ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہو چکا ہے. باقی تو وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. نہیں, عدالتوں میں بھی پیش ایسے ہوتے نا کہ پورا پاکستان میں ایک ایونٹ ہوتا ہے, دوپہر سے لے کے شروع ہوتا ہے, رات ہو جاتی ہے کہ جی اب وہ نکل گئے ہیں, اب وہ آ رہے ہیں, اب وہ کار میں بیٹھے ہیں, باہر نہیں نکل رہے کار میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ججز کو اب وہ آ گئے ہیں, کار سے نہیں نکلے تو ان کی حاضری تو ہو گئی ہے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وائی اے اسپیشل ٹریٹمنٹ؟ اینڈ دین دی ادر تھنگ از, اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کہ ہر بڑے لیڈر کو ہوتا ہے, میں بھی مانتا ہوں, تو وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کورٹ نہ آئیں, جس کی وجہ سے اسٹیٹ کے پاس آسانی ہوگی ان کی سیکیورٹی کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن اگر ہزاروں لوگ اندر گھس کے آ جائیں گے تو اتنی زیادہ مشکل ہوگی. تو یہ تو ان کے اوپر ہے نا کہ جی وہ اپنے چاہنے والوں کو کہیں کہ جی اگر آپ آنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کورٹ سے کی پریمیسز کے باہر آ کے ایک یکجہتی کے اظہار جو کرنا ہے اس میں آ کے کریں. لیکن ان کا سارا جو فوکس ہوتا ہے, چاہے وہ کورٹ اپیرنسز ہو یا ان کے پاس پولیس جائے, یا وہ فزیکلی اس پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں, فزیکلی. یہ تو پھر کوئی کل کو یہ بتا دیجئے گا کہ وقت بہت کم رہ گیا سر, ویری کوئکلی مریم نواز صاحبہ نے پھر ذکر کیا ہے اپنے جو ان کے پاس ثبوت ہیں جنرل فیض کے خلاف. تو سر آپ کو کوئی مطلب کہ اب تو حکومت بھی آ گئی ہے, کہ آپ کو کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے, یا یہ صرف مطلب کہ سیاسی طور پہ آپ استعمال کریں گے اس بات کو؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی سرپرائز تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ عقل کل تھے, پورے نظام کو چلا رہے تھے فیض حمید صاحب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اکیلے تھے اس میں, لیکن ہی واز ویری مچ دی آرکیٹیکٹ آف دی ہائبرڈ سسٹم. ساتھ کون تھا جی؟ جنرل باجوہ تھے. بس سر وقت ختم ہو گیا سر. بہت بہت سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کا موقف جانیں گے ان سب ایشوز پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب اس سارے معاملے پر جو پاکستان تحریک انصاف کے گرد یا خاص طور پہ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اریسٹ کی بات نہ صرف حکومت کر رہی ہے بلکہ کیسز میں بھی لگ رہا ہے کہ اب سچویشن اسی طرف جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف نے آج فارملی اناؤنس کر دیا ہے, حماد اظہر صاحب نے ایک پریس ٹاک کی کہ بدھ سے جو انتخابی مہم ہے اس کا جو ہے آغاز کریں گے عمران خان صاحب. ایک جو جلسہ ہے یا ریلی ہے وہ زمان پاک سے داتا دربار تک لے کے جائیں گے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اون عباس بپی صاحب, صدر ہے پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سینیٹر صاحب, آپ ایک طرف تو اب الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, مگر لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان صاحب چانسز کافی ہائی ہیں کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے ہی گرفتار ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیوی, جو کچھ ان کی نیت میں ہے وہ تو خیر اس وقت ساری دنیا کے سامنے آیا ہے کہ کسی بھی طور کے اوپر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی, یعنی کہ وہ عوام کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی. اور یہ اب نہیں ہے, پچھلے جولائی اکتوبر کے بائی الیکشنز اور اس وقت یہ راجن پور کا آخری الیکشن دینے کے بعد تو ان کے اوسان میں سے خطا ہو ہی جانے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے
اگر آپ نے توشہ خانہ کیس ہی کرنا تھا تو پھر کوئٹہ میں، اسلام آباد میں، لاہور میں اتنی ایف آئی آر درج کرنے کی ضرورت ہی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب تک وہ عمران خان صاحب کو اس طریقے سے گھیرا تنگ نہیں کریں گے شاید ان کو کرٹیل کرنا مشکل ہو، لیکن ان کی بھول ہے. عمران خان صاحب کچھ بھی ہو آخر وہ ایک شیر ہے، اور یاد رکھیے گا شیر کے کو اس طرح کارنر کرنا اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. جو شخص گولی لگنے کے بعد باز نہیں آیا، جو شخص جتنے اس کی کریکٹ اسیسینیشن کی گئی اس سے نہیں ڈرا، وہ ریلیاں میں نکال رہا ہے، وہ عدالتوں میں بھی جا رہا ہے، اس کو پرچوں کی پرواہ نہیں، وہ ان کی گیدڑ بھپکیوں سے، ان کی ایف آئی آر سے ڈرے گا. سو کسی بھی طور کے اوپر کوئی نااہلی، کوئی گرفتاری نہیں سینیٹر صاحب، بٹ معاف کریے سر آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ دیکھیں نا اگر ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بٹ اگر وہ عمران خان صاحب کو ہر تیسرے دن ان کو کورٹ جانا پڑے گا یا کسی عدالت میں ان کی پیشی ہوگی تو وہ کیمپین کیسے کریں گے؟ اور آپ کے پاس تو کوئی دوسرا آدمی ہی نہیں ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، وہ پورے ملک میں کیمپین کریں گے یا وہ عدالتوں کی پیشیاں بھگتیں گے؟ اس سے تو آپ کی کیمپین پہ بہت فرق پڑے گا. اگر مقصد صرف عمران خان صاحب کو الجھا کے رکھنا ہے تو میں ایک چیز اور بھی کلیئر کر دوں. آپ نے جتنی عدالتوں کی پیشیاں بھگتوانی بھگتوا لیں، خان صاحب عدالتوں کی پیشیاں بھی بھگتیں گے اور خان صاحب کیمپین بھی کریں گے. یہ وہ شخص ہے جس کے نروز ان کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، ان کی ذہن کے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے عمران خان کس شخص کا نام ہے اور وہ کس لیول تک جا سکتا ہے. سو یہ چھوڑ دیں کہ پیشیاں جائے گا. راجن پور کا بھی بائی الیکشن ہوا ہے، خان صاحب نے صرف ایک ویڈیو پیغام بھیجا تھا جام پور کے عوام کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا لیکن تم لوگوں نے خوف کے بت توڑنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے آنا ہے. یقین جانیے جنرل الیکشن میں 80,000 ووٹ لیے تھے، 92,000 ووٹ لے لیے اس وقت ہمارے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے. عمران خان اب کہیں جائے یا نہ جائے، وہاں جلسہ ہو یا نہ ہو، خان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، خان کا جو نیریٹ ہے وہ عوام نے ایبزارب کر لیا ہے. سینیٹر صاحب سوری میں آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں سر، وقت ذرا کم ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک دن بہت اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک دن عمران خان صاحب نے تقریر کی، اس میں انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہی ہیلڈ آؤٹ دی آلیو برانچ، کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے میرے پہ اٹیک کیا. سب کو معلوم تھا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کریں، مگر دوسرے دن کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس اسلام آباد کی پہنچ گئی عمران خان صاحب کو نوٹس دینے یا اریسٹ کرنے، تو یہ اس جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی اس کا جواب تھا کہ بھئی یہاں کوئی لچک، کوئی نرمی نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے پھر گزشتہ روز عمران خان صاحب کی بھی اتنی ہارڈ ہٹنگ تقریر تھی کہ پیمرا نے ان کو بین کر دیا. اچھا بی بی یہ دیکھیے کہ خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں اس کو سیاست نہیں ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ فلیکسیبلٹی ایک سیاستدان کیا دکھا سکتا ہے کہ ہمیں 30 اپریل کی تاریخ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے مل چکی ہے، ہمیں کے پی کی تاریخ، گورنر کے پی جتنے بھی ڈرامے کر لے آج کل میں اس کو بھی 2، 3، 4 مئی کی تاریخ دینی پڑے گی. سو 2 صوبائی اسمبلی کے ہم نے الیکشن کی ڈیٹ لے لی. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ پھر بھی سمجھتے ہو کہ جنرل الیکشن اور یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے تو میں اس کی فلیکسیبلٹی دینے تیار ہوں، سوائے ایک چیز کے علاوہ. ایک تو میں تمہاری جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کی معافی نہیں کروں گا، لیکن مجھ پہ جو حملہ ہوا، میری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، میں معاف کرنے کی تیار ہوں. میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے کل جو کچھ کیا وہ ایک میسج تھا، لیکن اگر عمران خان کی فلیکسیبلٹی کا جواب اس میسج سے آنا ہے تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں اس شخص کا جس کا نام عمران خان ہے. اگر آپ ضد پہ اس طرح آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ جائے گا، لیکن اس حد سے کبھی آگے نہیں جائے گا جہاں اس کی عوام کا نقصان ہو. اس پوری چو مکھی کی لڑائی میں اگر کسی ایک پورے سوسائٹی کا نقصان ہے تو وہ پاکستان کی غریب عوام کا. ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں فار دا سیک آف ون پرسن کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی اور ملک کے اس حالات جو اس وقت جتنے بگڑ چکے وہ بہتری کی طرف آئیں گی. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ عمران خان کی فلیکسیبلٹی یا اس کی سیاسی جو ایک اپروچ ہے وہ آپ کے لیے کمزوری نظر آ رہی ہے تو یقین جانیے پھر آپ کا غلط شخص سے بالا پڑا ہے. جب وہ بہادری دکھانے پہ آیا تو شاید آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل پائے گی. پھر سر یہ جو بدھ سے آپ لوگ کیمپین شروع کر رہے ہیں تو یہ obviously لاہور میں ہی کیمپین ہوگی، زمان پاک سے داتا دربار اور پھر واپس یہاں تو آپ لوگ سیکیورٹی مینیج کر لیں گے، مگر جب پورے پنجاب میں الیکشنز کے لیے کیمپین ہوگی تو آپ لوگوں کو کوئی خدشہ ہے کہ سیکیورٹی میں کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی کمی رہ جائے؟ آفا بی بی سیکیورٹی ہے رب کی ذات کی،
اس سے بڑی اور کوئی سیکیورٹی نہیں. جس نے جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے کوئی وہ کم کر نہیں سکتا اور جو زیادہ ہے وہ بڑھا نہیں سکتا. یہ اپنی جگہ پہ ایک چیز تو طے ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پولیس یا ہمیں سیکیورٹی دے گی تو یہ ان کی اوقات کا لیول ہی نہیں ہے. جس وقت عمران خان نے پنجاب میں نکلنا ہے, جب بھی نکلیں گے اس وقت پاکستان کی عوام اس کو سیکیورٹی دے گی, پنجاب کی عوام, KPK کی عوام اس کو سیکیورٹی دے گی. جب اللہ کی ذات اور عوام آپ کے ساتھ ہو تو پھر کسی سیکیورٹی ایجنسی کی, کسی پولیس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں. جب الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوگی خان صاحب اس وقت بے دھڑک نکلیں گے, لیکن اس کا فیصلہ کور کمیٹی کرے گی, اس کا فیصلہ لیڈرشپ کرے گی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے کہ خان صاحب نے کب کیسے کیوں نکلنا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں. اگر ہم سمجھیں کہ ہم خان صاحب کو بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان میں جو واقعہ ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کے علاقے بولان کا, اور وہاں جو ایک آج خودکش حملہ ہوا ہے. وہاں ایک بولان کے علاقے میں بلوچستان کنسٹیبیولری جو ہے اس کا ایک ٹرک جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس کا وہاں دھماکہ ہوا. دھماکے کے اندر 9 اہلکار شہید اور 13 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ زخمی ہوئے ان کو CMH منتقل کر دیا گیا ہے, اور یہ بھی ابھی تک معلوم ہو چکا ہے کہ جو دھماکہ ہوا تھا وہ موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہ تھا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی اشور کیا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے اوپر جلد حکومت جو ہے وہ قابو پا لے گی. مگر پچھلے دنوں میں ہم تواتر سے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. گزشتہ روز ضلع گوادر میں بھی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ایک حملہ ہوا جس میں 1 اہلکار شہید اور 8 جو ہیں وہ زخمی ہوئے. یہ سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حزب بلوچ صاحب, نمائندہ ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کوئٹہ. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہے, کیا تفصیلات ابھی تک سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ جو قافلہ آ رہا تھا, قافلہ نہیں بلکہ ان کی کوئی مزدہ ٹرک تھا جس میں یہ سارے جو پولیس والے اہلکار جو آ رہے تھے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ وہ اہلکار تھے جو چاپ وغیرہ کرتے ہیں, جو بلوچی یا تڑ ہے ایک رقص کا جو طریقہ کار ہے, تو یہ میلے میں اس کا کام کرتے ہیں. مطلب پولیس بھی ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں, تو اس میں اکثر وہی لوگ شامل تھے جو یہ رقص کا کام کرتے ہیں. تو ان سے یہ پولیس کا کہنا ہے, SSP جو سبی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس جو عملہ تھا وہ کچھ موٹر سائیکل پر سوار تھا جس نے گاڑی ٹکرایا ان سے, اپنی موٹر سائیکل ٹکرائی, اور جس کے بعد سے ان کے باعث ان کے جو گاڑی تھا وہ لٹ گیا, اور اس میں جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی. 9 ہلاکتیں ابھی تک جو ہے وہ کنفرم ہے, باقی جو ہے اس میں کریٹیکل جو ہے تو خدشہ ہے کہ مزید بھی شاید کوئی ہلاکتیں نہ ہو. اچھا سر, یہ بتائیے گا تو ابھی تک واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی, مگر کوئی شک سیکیورٹی فورسز کو کس طرف وہ انویسٹیگیشنز اگر کر رہے ہیں تو کس طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی تفصیلات کہ یہ کس نے کیا ہوگا اس طرح؟ فی الحال تو یہ خودکش تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی تحریک طالبان اور داعش ان کی طرف سے جو ہے ان کا کلیم آتا رہا ہے, اور اس سے قبل پچھلے سال بھی اسی سبی میلے کے جو ہے دوران بھی ایک دھماکہ ہوا تھا. جب صدر یہاں پہ شرکت کرنے آ رہے تھے, ان کا قافلہ جیسے ہی گزرا تھا وہاں پر جو ہے ایک دھماکہ ہوا. تو یہ متواتر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کوئٹہ میں جو سرین ہوٹل ہے اس کے اندر دھماکہ ہوا جس کے TTP نے جو ہے ذمہ داری قبول کی تھی. اور اسی طرح جو ہے گوادر میں, جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ گوادر میں بھی وہ کوسلائی وے پر ایک دھماکہ ہوا. تو یہ واقعات ابھی تواتر سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ خودکش والا جو ہے سر کیا سیکیورٹی فورسز کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ اگر تحریک طالبان پاکستان کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے
تو وہ کیا ان لوگوں نے کوئی بیس بنا لی ہے بلوچستان میں؟ کیا وہ بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں پلاننگ اس کی کہاں ہو رہی ہے؟ اتنی آسانی سے وہ بلوچستان میں کیسے آپریٹ کر رہے ہیں؟ پولیس کا تو کہنا یہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی سلیپر سیل یہاں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مطلب وہ کوئی طریقہ اگر استعمال کرتے ہیں آتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ دھماکہ کر لیتے ہیں، مگر یہاں پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کے جو ہے متواتر یہی دعوے آتے رہے ہیں کہ پولیس کا کہ یہاں پر ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ تاہم یہ سیکورٹی لیب بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کے جو ٹیکٹکس ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود کش حملہ ور آتا بھی ہے اور حملہ بھی کرتا ہے اور اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کرتا ہے۔ تو سر کیا یہ ان کے جتنے بھی ایسے حملے ہوئے ہیں جن کے اندر تحریک طالبان کا ہاتھ پایا جا رہا ہے یا شک یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پایا جا رہا ہے، تو کیا وہ زیادہ تر یہ خودکش حملے ہی ہیں اور کیا سبھی وہ سیکیورٹی فورسز پر ہو رہے ہیں؟ اکثر اسی طرح ہوا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے اکثر جو ان کے ٹارگٹ جو ہوتے ہیں سیکورٹی فورسز، مطلب پولیس ہوتا ہے، ایف سی ہوتا ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں ان پر یہ حملہ ور زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی دوران کیونکہ یہ قافلے کبھی جو ہے وہ سویلین علاقوں سے بھی گزرتے ہیں تو اس میں سویلین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جو بلوچستان میں ان کے جو حملے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سیکورٹی فورسز کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، جو زیادہ تر کوئٹہ میں یا جو ہے بہت کوئٹہ بہت کے آس شکریہ پاس۔ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔